बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरें आज जिन पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के मुतालिक अदालत से क्या आई पेशी। इमरान खान साहब की आज अदालत में है। और फिर बुशरा बीवी पर हमला भी हुआ, हमलावर कौन थे इनकी पहचान भी हुई और ये ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। फिर अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज दिया गया। खैर वो जेल में ही है, भेजना इन्होंने क्या था। और फिर इमरान खान का जेल से कौम के नाम जो पैगाम आया रहा है सब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन राय साहब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब ये बहस जो है वो टॉक शोज़ के अंदर शुरू हो चुकी है। और ये खबर पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर कौमी हुकूमत की और मुतादिद दफ़ा हम जिक्र इसका कर चुके और तफसील के साथ मैंने इस पर एक स्टोरी भी की कि क्या वजह है कि कौमी हुकूमत शायद बने। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन पर अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो अपनी बीवी से बात करेगा, वो टीवी पर बैठकर बात नहीं करेगा। लेकिन आज पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है टीवी पर बैठकर इस हवाले से बातें कर रहा है। राय साहब, ऐसे हालात के अंदर जब इलेक्शन आपके ना होते हुए नजर आए, उसकी बुनियादी वजह चार कन्वेंशंस हमने राय साहब कल की तारीख में देखे और इन चारों कन्वेंशंस के अंदर लोग निकले और लोगों ने इन कन्वेंशंस को जलसों की शक्ल दे दी। खान साहब ने ये खबर जब खान साहब को जेल में पहुंची है तो खान साहब ने फिर इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह करने के बाद अब पूरे माशरे की बुनियादें तबाह करने के लिए माशरती और इस्लामी अखलाकियात का जनाजा उठा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब के अल कादिर ट्रस्ट केस पे यानी एजाज भुट्टर साहब की मुलाकात हुई, फिर उस पर उन्होंने जाकर तफसील से एक ट्वीट भी किया। लेकिन जो नईम पंजोता साहब ने जो बात कही कि खान साहब ने 9 मई के हवाले से आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है, एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, ये डील का हिस्सा था कि पीटीआई को फील्ड नहीं देनी और नून लीग को मुकम्मल फील्ड हासिल होगी। कौम किसी सूरत इस तरह की सिलेक्शन मंजूर नहीं करेगी। शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। हमने कल रात को ये खबर भी रायसा भी आई कि सड़क पर ट्रैफिक रोकने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। फिर इदारों के खिलाफ भी तकरीर की गई, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और खान साहब से जेल में 1.5 घंटा मुलाकात हुई है नईम पंजोता साहब की और वो ये कहते हैं कि कौम के लिए हमेशा की तरह खान साहब फिक्रमंद हैं, आप सबके हौसले जज्बे और डट कर खड़े होने को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अदालत ने नैब को इमरान खान साहब से मजीद तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी और उनका जुडिशल रिमांड जो है वो कर दिया गया है। फिर जब खान साहब को बताया कि सवात, देर, कर्क और दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में लोग निकले तो वो खुश थे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गयूर आवाम को खराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका और पूरे मुल्क में फैलेगा, इसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इमरान खान का पैगाम था कौम के नाम जो उन्होंने अपने इस जेल से जो है वो भेजा है। साहब, हमने कल इंतखाबी जो मंशूर पेश किया गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, मुझे खाली कुर्सियां नज़र आई और खाली कुर्सियों से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन साहब नज़र आए। जहांगीर तरीन साहब ने जो उनकी ज़ुबान फिसली, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं अब ये स्लिप ऑफ टंग या असाब पर सवार या गोशे तन्हाई या ज़मीर की अदालत में जब वो खड़े होते होंगे, अकेले पेश होते होंगे तो ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि यार ये हम कौन सी गलती कर बैठे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की तस्वीरें आपकी जो फिरदौस आशिक अवान साहिब आए वो ट्वीट करती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम देकर। सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ऐसी बहुत सारी पार्टीज और हमने इत्तेहाद जिनकी मशरूम ग्रोथ होती है इलेक्शन से पहले वो देखी। राज साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शायद एक ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी है जो हर टेस्ट के अंदर फेल हो गया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या कोई और धड़ा हो,
عمران خان کو دیوار سے لگانا، جیل کے اندر بند کرنا، یہ 4 جو کنونشنز ہوئے اور جس پر قوم سے انہوں نے جو پیغام جاری کیا، مجھے لگتا ہے یہ کہ رائے صاحب اب قومی حکومت آنے میں، لانے میں، بنانے میں ایک جواز ضرور ان کو مل جائے گا کہ یار ہم سے نہیں ہوگا. اور جو حکومت 16 ماہ ہم نے پاکستان میں مسلط دیکھی، شاید اسی حکومت کو پلس کر کے 5 سال کے لیے پاکستان کے اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا. رائے صاحب دیکھیں عاشق صاحب، اس کے اندر 2 دلچسپ نکات ہیں اور ایک اہم واقعہ بھی ہے. ایک تو جہانگیر ترین کا جو جلسہ تھا تحریک عدم استحکام پاکستان کا، یہ جلسہ ایک پلاٹ پر ہوا ہے. یعنی یہ جلسہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے 4 کنونشنز ہوئے ہیں، جہاں پر پولیس کا کریک ڈاؤن تھا، جہاں پر راستے بند کیے گئے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں. لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جائیں گے. لوگوں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات درج ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی فوجی عدالتوں میں ان کے کیسز یہ کٹ پتلی حکومت بھیج دے. اس کے باوجود لوگ نکلے، تمام رکاوٹیں انہوں نے توڑی اور ان 4 کنونشنز کو عظیم الشان جلسوں میں بدل دیا. یہ آپ کہہ لیں کہ کے پی میں جو عوام ہیں انہوں نے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف کھلی بغاوت کر دی. دوسری جانب جو جہانگیر ترین کا جلسہ تھا، اس جلسے میں تمام ریاستی وسائل استعمال ہوئے اور جہانگیر ترین سے ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ نون لیگ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہے یا آپ زیادہ لاڈلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو پوری ریاستی مشینری، یعنی یہ جو صحافی نے سوال کیا جس کا ایک کلپ بھی وائرل ہے، وہ اسی وجہ سے کیا کہ آپ تو اپنی سیاسی قوت کی بنیاد پر کوئی الیکشن وغیرہ لڑ نہیں سکتے. تو ان کا تاثر یہ تھا صحافی کا کہ آپ دونوں ہیں تو لاڈلے، لیکن زیادہ لاڈلا کون ہے؟ تو جہانگیر ترین کا یہ جو سیاسی جہاز ہے یہ مکمل طور پر اس جلسے کے اندر کلا بازی کھا گیا. اور جہانگیر ترین کے متعلق ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری کا باعث بھی جہانگیر ترین ہی بنے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کی خواہش یہ تھی کہ فواد چودھری جیلم میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کروائیں. فواد چودھری نے کہا کہ اگر میں یہ جلسہ کرواؤں گا تو مجھے لوگوں سے جوتے پڑیں گے، میں پبلک میں جا نہیں سکتا تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد سے. فواد چودھری نے وہ جلسہ کرانے سے انکار کیا، ان پر کھاد چوری کا اور 40,000 روپے کا مقدمہ ہو گیا. فواد چودھری بھی پچھتا رہے ہیں. اسی طرح چودھری سرور جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، اب وہ بھی پر تول رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی منتیں کی جائیں. اسد عمر نے شیر افضل مروت کے ذریعے عمران خان صاحب کو معافی نامے کا پیغام بھجوایا، لیکن عمران خان صاحب نے اس معافی نامے کو ریجیکٹ کر دیا، وہ بھی پر تول رہے ہیں. اسی طرح چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ دعوت دی جائے تو وہ بھی اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے. اور اس سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں انہوں نے اس قسم کا اشارہ بھی دیا کہ چودھری نثار علی خان تحریک انصاف میں الیکشن کے قریب آتے ہی وہ الیکشن یعنی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر لڑ سکتے ہیں، خاص طور پر غلام سرور کے جانے کے بعد. اب جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو آپ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے کیا قومی حکومت قائم ہو جائے گی اور کیا پاکستان کی فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کوئی قومی حکومت ایسی لے کے آنا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو اور اس کے بجائے تمام پارٹیز کے کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ حکومت چلانے کے اہل ہوں ان کے ذریعے حکومت چلوائی جائے. تو اس کے اندر ایک دلچسپ جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت قریبی شخصیت جن کو سمجھا جاتا ہے، انہوں نے یعنی محمد علی درانی جو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے قومی حکومت ہر صورت میں قائم کرنی ہوگی
عموماً جب وہ بولتے ہیں تو یہ تاثر بنتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قومی حکومت بنانا ضروری ہوگا ورنہ اس الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ حکومت چل بھی نہیں سکے گی. اب اس کو آپ ملا لیں شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف کے ساتھ کھلی بغاوت سے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی یہ جو کھلی بغاوت ہے اس کو میڈیا نے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ محمد علی درانی کا اسٹیبلشمنٹ سے جڑا یہ بیان، دوسری جانب شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ایک نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے. اگر نواز شریف بھی یہ کہیں گے کہ میں الیکشن لڑوں تو تب بھی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، کسی بھی صورت نون لیگ کے ٹکٹ پر نہیں لڑوں گا اور آزاد حیثیت میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کیوں؟ کیونکہ جس حلقے سے شاہد خاقان عباسی الیکشن لڑتے ہیں میں اس حلقے کا ہوں، اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، رہتا اسلام آباد میں ہوں، یہیں میری ایجوکیشن وغیرہ ہوئی، پیدا بھی میں اسلام آباد میں ہوا، لیکن بنیادی طور پر میرا تعلق کہوٹہ سے ہے. اور شاہد خاقان عباسی، صداقت عباسی کی غیر موجودگی میں جن کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ جس حالات میں جس جبر کے تحت صداقت عباسی کا انٹرویو کیا گیا ہے تو اس کے بعد اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو صداقت عباسی شاید تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا ہی نہ جائے. تو اس سچویشن میں شاہد خاقان عباسی ایک ریگڈ الیکشن جو کہ پلان کیا گیا ہے نون لیگ کے ٹکٹ پر اپنا یہ الیکشن جیت سکتے تھے، جس کے اندر 80-85% ریگنگ ہو جاتی اور دھاندلی ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود شاہد خاقان عباسی الیکشن لڑنے میں دلچسپی کیوں نہیں دکھا رہے؟ شاہد خاقان عباسی کے متعلق ایک اور جو اہم اور دلچسپ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے نون لیگ میں نہیں تھے. یہ خاقان عباسی کے بیٹے ہیں. خاقان عباسی اوجڑی کیمپ کے حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے اور انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لیٹ 80s میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں نون لیگ کے امیدوار کو شکست دی. اس کے بعد نون لیگ میں شامل ہوئے. اس کے بعد یہ لگاتار الیکشن جیت رہے تھے. کوئی الیکشن اس وقت تک نہیں ہارے جب تک صداقت عباسی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا اور صداقت عباسی نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کے سر پر سوار ہو کر شاہد خاقان عباسی کو شکست دے دی. تو شاہد خاقان عباسی کا شمار پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے ایسے الیکٹیبلز میں ہوتا تھا کہ جن کی ہار کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے حلقے سے ہار جائیں گے. بدترین حالات میں بھی انہوں نے اپنے حلقے سے الیکشن جیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، اس سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل، اب چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑتے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے بینر جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان بینرز پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ 75 سال سے ہم ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں. اور وہ جو شعر ہے اس کو ذرا آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ راستہ کٹ رہا ہے، کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ راستہ کٹ رہا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم منزل کھو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ایک فورم بھی بنایا گیا تھا مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، تو شاید پس پردہ بیک گراؤنڈ میں اس بات پر یا اس فارمولے پر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہو کہ کیا کوئی قومی حکومت قائم کی جا سکتی ہے اور قومی حکومت قائم کرنے کے لیے کس قسم کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر کیا یہ ممکن ہے قومی حکومت کا قیام؟ تو میرا جو ایک صحافی کے طور پر تجزیہ ہے اس کے مطابق قومی حکومت کا قیام ناممکن ہے، کیونکہ قومی حکومت کو نہ تو پیپلز پارٹی قبول کرے گی، نہ اس کو ظاہر تحریک انصاف تو بالکل بھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اگلا الیکشن تحریک انصاف کا ہے. اگر 60% بھی دھاندلی ہو گئی تو تب بھی اگلا الیکشن تحریک انصاف کا ہے، جو کہ یہ کنونشن سے ثابت ہو گیا ہے. مریم نواز کو تو ان کنونشنز کے بعد چپ لگ گئی ہے اور اس کے بعد تو ڈو مور کا مطالبہ بھی کر رہی ہوں گی وہ اہم حلقوں سے کہ عمران خان کے خلاف ڈو مور کریں، ورنہ یہ عمران خان تو ہم سب کو لے کر ڈوب جائیں گے. اچھا، یہ جو اب
قومی حکومت کے متعلق میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پریکٹیکل آئیڈیا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تمام سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کریں گی، اور اس سے پہلے یہ ریکارڈ بھی ہے کہ قومی حکومت جس میں مختلف جماعتوں کے سیاستدان شامل ہوں تو اس کے اندر مفادات کا اتنا ٹکراؤ آتا ہے، ذاتی مفادات اتنے بالا تر آ جاتے ہیں کہ وہ قومی حکومت چل نہیں پاتی، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، اور یہ قومی حکومت ایک طرح کا منی مارشل لا یا منی ایمرجنسی ہوگی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے آئین میں، قانون میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تو یہ سپریم کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو کسی بھی صورت قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو ملک کو تباہ و برباد کرنے والی ایک سچویشن میں پاکستان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ قومی حکومت کی باز گشت نہیں ہے، اس کے اوپر ضرور کوئی فارمولہ انڈر کنسیڈریشن ہوگا، لیکن یہ فارمولہ پریکٹیکل اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ اچھا راج صاحب، یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور نواز شریف صاحب کا یہ کیس سن رہے ہیں، دونوں ہی بہت اہم شخصیات ہیں، چونکہ دونوں نے اپنی جو کردار ہے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ ان کے درمیان ایک پسندیدگی کا جو ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے۔ راج صاحب، کچھ باتیں عامر فاروق صاحب نے جو کہی ہیں اس کیس میں، جو نواز شریف صاحب کی اپیل کا معاملہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس گفتگو کے بعد اور ان ریمارکس کے بعد یقیناً نام نہیں لیا لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ضرور اس عدالت کے جج نے سوال اٹھا دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عوامی نمائندے کے اثاثے اگر معلوم آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ ریمارکس دیے ہیں رائے صاحب، اور بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں۔ عامر فاروق صاحب اور گل حسن زیب پر مشتمل بینچ جو ہے وہ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف اپنی اپیلوں کے لیے جتھے کی شکل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب آ کر یہ کہتے ہیں کہ نیب نے تفتیش میں جی آئی ٹی رپورٹ یا گواہوں کے بیانات پر انحصار کیا، تفتیش بھی ضابطے کی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے کی، گواہوں کے بیانات کے سوا کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ نیب کے تفتیشی افسر نے دوران سماعت اجرا کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ آرڈرز کی روشنی میں ان کے پاس ریفرنس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ نیب نے کہیں اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے بھی کچھ کیا یا صرف ڈاکیے کا کام کیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ یہ کہتے ہیں کہ نیب نے صرف کال اپ نوٹس بھجوائے، ایون فیلڈ ریفرنس میں 18 سے 6 گواہوں کے بیانات ہو چکے تھے جب نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کیا۔ میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ کیا کسی گواہ نے ایسا کوئی بیان دیا، جس کے بعد نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ نواز شریف کو مالک اور مریم نواز سمیت دیگر بچوں کو بے نامی دار ثابت کرنے کا بوجھ پروسیکیوشن پر تھا۔ ہمارا موقف یہی رہا کہ چارج بھی غلط فریم ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معذرت کے ساتھ چارج درست فریم ہوا، نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ ایک عوامی نمائندے کے اثاثے اگر معلوم آمدن سے زائد ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ بنیاد ختم ہو گئی تو عمارت کیسے کھڑی رہ گئی، اور پھر اپیلوں پر مزید سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ رائے صاحب، ایک تو انہوں نے حاضری سے استثنا مانگا تھا، جس پر نواز شریف صاحب کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وہ ہنسی خوشی عدالت میں آتے ہیں، استثنا کی درخواست تو دائر نہیں کی، پھر عدالت بلینکٹ میں آرڈر نہیں کر سکتی، سب کچھ قاعدے سے ہی چلنا ہے۔ رائے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر جان بوجھ کر غلطیاں چھوڑی گئی تھی کہ جب نواز شریف کی باری آئے اور جب حالات اور ہواؤں کا رخ بدلے تو ہم ان کو ان کی مرضی کا انصاف دے سکیں؟ میں اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں آپ نے نااہل کر دیا، باہر بھیج دیا، سب کچھ ہو گئے معاملات، لیکن سزا یہ ہونی چاہیے تھی۔ جو ریمارکس ہیں عامر فاروق صاحب کے کہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، اور اثاثے بنانے کے لیے دی برڈن آف پروف جو تھا وہ پروسیکیوشن پہ نہیں تھا، یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نیب ترمیم کے حوالے سے جو کیسز اور جو قانون ہے اس کا حوالہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا، کیونکہ رائے صاحب دنیا بھر میں اگر کسی بھی شخصیت کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں یا پیسے آئیں تو برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ پروسیکیوشن کے اوپر نہیں ہوتا، اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔
دیکھیں، ایک تو کرکٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی پہلے، میچ فکسنگ، جس کے اندر پورا میچ فکس کر لیا جاتا تھا۔ جب میچ فکسنگ تھوڑی مشکل ہو گئی تو اس کے بعد پھر اسپاٹ فکسنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور ابھی جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے اندر دو مزید اصطلاحات سامنے آ گئی۔ ٹاس فکسنگ، جیسے روہت شرما بہت دور جا کے کوئن پھینکتے تھے تو اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھے، کیونکہ دوسری ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ جا کر اس سکے کو نہیں دیکھ سکتا تھا یا عموماً دیکھتا نہیں تھا، اور پھر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ روہت شرما جو ہیں یہ ٹاس جیت گئے۔ اور اسی طرح پھر پچ فکسنگ کی اصطلاح بھی پہلی مرتبہ آئی، جو کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ سیمی فائنل تھا۔ اس میں کس طریقے سے انڈیا نے پچ فکسنگ کی، پچ کو تبدیل کیا، اور پھر آسٹریلیا کے ساتھ جو فائنل تھا اس میں ان کے کپتان نے پچ کا پیرا دیا، باقاعدہ نگرانی کی، اور جب پچ فکسنگ نہیں ہوئی تو بھارت وہ فائنل ہار گیا۔ تو ہاشمی صاحب، پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر بھی اب میچ فکسنگ بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپاٹ فکسنگ، جو اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے ریمارکس کی حد تک۔ یہ اسپاٹ فکسنگ بڑی دلچسپ ہے کہ ریمارکس آپ اس طرح کے دیں کہ آپ کے متعلق یہ تاثر بنے کہ بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں۔ آپ اس طرح کے ریمارکس دیں کہ بلائیں آئی جی کو، آئی جی کی ہمت کیسے ہوئی توہین عدالت کرنے کی، ڈی سی کو بلائیں، وزیر داخلہ کو بلائیں، نگران وزیر اعظم کو بلائیں۔ آئے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی قسم کے ریمارکس۔ یہ ابھی 2 دن پہلے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بلائیں وزیر اعظم کو، یہ جو جبری طور پر لاپتہ مبینہ طور پر جن کے متعلق مبینہ کا لفظ حکومت نے استعمال کیا بلوچستان سے، تو نگران وزیر اعظم کو بلائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بلائیں آئی جی کو، ورنہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری 2 مرتبہ جاری کر کے کہا گیا کہ پیش کریں ان کو، اور اب وہی عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کہ اس نے 9 دسمبر کا وقت دے دیا کہ 9 دسمبر کو پیش کریں۔ حالانکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب پولیس فوری طور پر کارروائی کرے اور گرفتار کر کے لے آئے۔ تو یہ صرف مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما ہو، نون لیگ کا کوئی بھی رہنما ہو، پی ڈی ایم کا کوئی بھی رہنما ہو، تو یہ عدالتی محاذ پر اس قسم کے ریمارکس کے ذریعے یہ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسپاٹ فکسنگ ہے۔ کیا ہم جسٹس عامر فاروق صاحب سے یا اسلام آباد کے وہ رپورٹر جو کہ عدالت کے معاملات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات اور ان ہیئرنگز کو کور کرتے ہیں، ان کے تاثر کے مطابق تو جسٹس عامر فاروق نواز شریف کو للکار کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے متعلق شواہد نہیں دیے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ تو خود چل کر، گھٹنوں کے بل چل کر نواز شریف کے قدموں میں جا کر گر گئی تھی ایئرپورٹ کے اوپر ان کا بائیو میٹرک کروانے کے لیے۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی کہہ دیا جائے کہ ذرا نواز شریف کو تنگ کرنا ہے اور اس قسم کے ریمارکس دیے جائیں۔ اس قسم کی بھی سچویشن نہیں ہے اس وقت، کیونکہ نواز شریف کے لیے تو اس وقت ایک ہی ٹرم ہے جو لاڈلا کی ان کے لیے ٹرم یوز ہو رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سچویشن نہیں ہے۔ تو اگر اب جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں تو پھر نواز شریف کی وہ تقریر نکالیں، کیونکہ واقعاتی جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اثاثوں کے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ ظاہر کروں گا اور دکھاؤں گا، لیکن وہ انہوں نے آمدن کے ذرائع اب تک ظاہر نہیں کیے۔ جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے فیصلے اگر کروا رہی ہو تو اس کے اندر وہ ایک روم رکھتے ہیں، لیکن سٹل جو قانون تھا، جو آئین تھا، اس کے مطابق نواز شریف صادق اور امین قرار نہیں پائے تھے، کیونکہ اس کے اندر صرف اقامہ کا ایشو نہیں تھا، باقی جو ان کی کرپشن کے معاملات تھے اس پر باقاعدہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر کے نواز شریف کو کرپٹ بھی ثابت کر دیا تھا۔ اور اس جے آئی ٹی میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر بھی شامل تھے، یعنی ایک ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر اور ایک آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر، اور اسی طرح 3 جو سویلین نمائندے تھے اس جے آئی ٹی کے اندر۔ تو نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ ثابت ہوئے، اور عمران خان صاحب کے خلاف حنیف عباسی نے
جب یہی کیس کیا تھا کہ ان کو بھی نائل قرار دیا جائے اور صادق اور امین نہ قرار دیا جائے، تو عمران خان صاحب کی اتنی سخت سکروٹنی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو 30 سال 35 سال پرانی کاؤنٹی کی جو پے سلپس ہیں وہ جمع کرانی پڑ گئی تھی، اور اسلام آباد کے صحافیوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر کہیں عمران خان صاحب کو نائل نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے نواز شریف کی جو نائلی تھی وہ میرٹ کے اوپر تھی۔ اس کے بعد یہی احتساب عدالت تھی جہاں سے اب نواز شریف کو ریلیف ملا ہے، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جہاں نواز شریف کے لیے اب ریلیف کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، جہاں پر اس قسم کے فیصلے آئے کہ نواز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ آج تک جے آئی ٹی کے جو ایویڈنسز ہیں وہ کہیں بھی چیلنج نہیں ہوئے، ان جے آئی ٹی کے ایویڈنسز کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا۔ کیا قطری خط اصلی ثابت ہو گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مریم نواز نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی؟ تو یہ شواہد اپنی جگہ قائم ہے، لیکن وقت بدل گیا ہے۔ ایک جو ڈیل ہوئی ہے بہت بڑی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نواز شریف کو ان کی نائلی بھی ختم کی جانی تھی، ان کو واپس بھی لایا جانا تھا۔ تو اس لیے یہ چیف جسٹس صاحب کے، جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو ریمارکس ہیں، یہ پھسپھسے سے آپ کہہ لیں کہ ہوائی فائر ہیں، ان میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ یا تو وہ اس کے اوپر کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی نواز شریف کے متعلق میرٹ پر فیصلہ آئے گا۔ نواز شریف نے پچھلی دفعہ لاؤ لشکر کے ساتھ پورے گملے وغیرہ عدالتوں کے توڑ دیے، کسی قسم کا جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے کوئی ریمارکس نہیں آئے۔ عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ تو اس لیے نواز شریف کے لیے عدالتی نظام کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کے لیے عدالتی نظام کچھ اور ہے۔ اجلاس صاحب، خان صاحب کی پیشی اور کچھ پرپوزڈ چیزیں باہر آئی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نے بھی اپنے ذرائع سے اکٹھی کی ہیں۔ ایک تو لیٹر لکھ دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کو کہ بھاری نفری چاہیے ہوگی، ایکسٹرا اضافی نفری چاہیے ہوگی، اور دوسری طرف ایسا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریاست جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ پہلا آپشن، عمران خان کو پیش کر دیا جائے بختر بند گاڑی میں ہتھکڑیاں لگا کر، اور ووٹر کو، سپورٹر کو عمران خان کو ہتھکڑیوں میں دکھا کر جو ہے وہ توڑا جائے۔ پھر ایسا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ایک کنیکشن بحال ہو جائے گا۔ وہ کنیکشن جو منقطع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ بحال ہو گیا تو شاید مشکل ہو جائے گی۔ پھر تیسری چیز، عمران خان کو جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی پیشی پہ خان صاحب کو پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد عمران خان کو جیل سے ہی کنیکٹ جو ہے وہ رکھا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ رائے صاحب، یہ تمام آپشنز ریاست کے پاس موجود تھے، پولیس بھی موجود تھی، احکامات جاری کرنے والا قلم بھی موجود تھا، ہر چیز موجود تھی، اور عمران خان کو عوام سے دور رکھنے کی ہر تدبیر اپنائی گئی، لیکن ہوا نہیں۔ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا۔ جو پیغامات پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے لوگوں کو ملے، ایک پیغام تحریک انصاف نے جاری بھی کیا، اور اس میں کامیاب کنونشنز کا ذکر کیا گیا، اور پھر عمر ایوب کی ٹویٹ موجود ہے جس میں فالس فلیگ آپریشن کا حوالہ دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اسے اب پھونک پھونک کر جو ہے وہ قدم رکھنا ہے، اور اگر کہیں پر کسی بھی مقام کے اوپر کوئی غلطی کی گئی، یعنی لوگوں نے عمران خان کی جھلک دیکھنے کے لیے آگے بڑھے، تو ممکن ہے کہ جو حال شیر افضل مربت کا ہوا، ایک پرچہ درج کر دیا گیا، اسی طرح کا حال جو ہے ہمیں دیگر لوگوں کا بھی نظر آ رہا ہے۔ رائے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ریاست جو کرنا چاہتی ہے، مطلب کہ نتائج ہم الیکشنز کے اندر دیکھتے ہیں، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہاں پر، مطلب کہ نتائج عدالتوں سے حاصل کر کے، فیصلے حاصل کر کے اس کو اثر انداز کروانا ایک مقصد ہوگا آنے والے الیکشنز کے حوالے سے۔ راز صاحب، خان صاحب کی پیشی کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کتنی امپورٹنٹ یہ پیشی ہے، اور کیا عمران خان کو ضمانت مل سکے گی؟ کیا عمران خان کا کیس اڑ جائے گا، یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور عشق کے راستے پر چلتے چلتے آپ کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں؟ رائے صاحب دیکھیں، اس کے اندر ایک تو بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ اڈیالہ جیل کے اطراف ویسے تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، لیکن یہ چہرے بھی پہچانے گئے ہیں جن چہروں نے
बुशरा बीबी साहिबा का घेराव किया, उनकी हरासमेंट की और जानबूझकर एक तरह से उनको खौफजदा करने की कोशिश की। और इसकी जो फुटेज सामने आई है, जो चेहरे सामने आए हैं, वो प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे कि ज़रा ये चेहरे दिखाएं। और आम तासुर यही है कि ये काम नून लीग का है, क्योंकि नून लीग के जो हरकारे हैं वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को मरियम नवाज़ के कहने पर इस तरह से निशाना सोशल मीडिया पर भी और अदरवाइज फील्ड में भी बनाते रहते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने तो ये खबर नशर की, ये खबर शाया की कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। और उसकी नाम नहाद वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। यानी सिक्योरिटी किसकी? नवाज शरीफ की, पीडीएम की सिक्योरिटी, क्योंकि इमरान खान साहब अगर अदालत में पेश हो गए तो इससे इनकी जो सियासी सिक्योरिटी है उसको ख़तरा होगा, इनकी जो इलेक्शन सिक्योरिटी है उसको ख़तरा होगा। इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। इमरान खान साहब की हर तस्वीर और हर वीडियो के ऊपर टीवी पर हेडलाइंस बनेंगी और इसी तरह 1200-1400 वीलॉग्स भी इमरान खान साहब की पेशी के मुतल्लिक होंगे। दूसरी खबर जो आई है वो ये है कि एक तो ये जो आपका फैज़ाबाद का इंटरचेंज है और पेशावर रोड, इसको बंद किया जा सकता है। इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब की कोई झलक जो है वो सामने ना आए और इमरान खान साहब की किसी किस्म की कोई पब्लिक अपीयरेंस ना हो सके। तो एक प्लान ये भी बनाया गया है। इस खबर में ये भी दावा किया गया है कि नीम फौजी दस्ते और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद बुलाई जा रही है, और इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम की जाए, सिर्फ इसलिए कि ये इंश्योर किया जाए कि अगर इमरान खान साहब आते हैं तो उनकी कोई तस्वीर, कोई झलक जो है वो किसी सूरत बाहर ना जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब को जमानत तो जाहिर है कि इस पेशी पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये पेशी इन आइदर केस पीडीएम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगी। इमरान खान साहब को पेश करते हैं तब भी, नहीं भी करते तो तब भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक हेडलाइंस तो बनेंगी।